नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज की आयत शुरू कर रही हूँ। आयत नंबर 84 से है, सूरतुल बक़रा। दर्स कुरान से है कि अभी तक अहले यहूद का ज़िक्र है। इनकी बाज़ मज़ीद अहद शिकनियाँ याद दिलाई जाती हैं। इनकी बदअमलियों और बदअहदियों की वजह से इनको दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई की सज़ा मिली और आखिरत में सख्त अज़ाब की वईद बतलाई जाती है। फरमाया इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे ये कौल व करार लिया कि बाहम खून रेज़ी ना करना, एक दूसरे को वतन से ना निकालना, तुमने इसका इकरार किया और तुम इसकी गवाही भी देते हो। यानी बनी इसराइल से अहद लिया गया था तौरात में कि वो आपस में इत्तफाक से रहें, खाना जंगी से इज्तनाब करें, अपने किसी भाई को घर से ना निकालें, किसी को नुकसान पहुंचाकर तंग ना करें कि वो तर्क वतन पर मजबूर हो जाए, और ना ही किसी को कत्ल करेंगे। मगर यहूदियों ने मज़कूरा तमाम अहदों से अहद शिकनी की। और जो हकूकुल इबाद वाली पिछली आयत गुज़री जिसमें अल्लाह ने अपने हकूक़ के बाद हकूक़ बताए कि इंसानों के भी हकूक़ हैं, तो इन्होंने सिर्फ़ उनकी नफ़ी नहीं की, बल्कि क्या किया कि इब्तदा जो थी नफ़ी करके अपनों ही से की, अपने ही भाई बंदों से की। कुरान में लफ्ज़ आ रहा है अनफुसकुम, कि अपने नफ्सों को, अपने नफ्सों के साथ ऐसे ना करना। तो यानी इनमें इंसानियत है ही नहीं, ये सिर्फ़ मुफाद के बंदे हैं। और जैसा कि अगली आयत में भी आता है, आयत नंबर 85 में आ रहा है, दर्स कुरान से ही है, फरमाने इलाही है सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलूना अनफुसकुम, यानी फिर तुम ही वो लोग हो जो अपनों को कत्ल करते हो और अपनों में से एक फरीक को उनके घरों से निकालते हो और एक दूसरे पर गुनाह और ज़्यादती के साथ चढ़ाई करते हो। अगर वो कैदी होकर, यानी कि दुश्मन उनको कैदी कर लें, तुम्हारे पास आएँ तो तुम इन्हें फ़िदिया देकर छुड़ाते हो, हालांकि तुम पर इनका निकालना ही हराम किया गया था। क्या बस तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से का इनकार करते हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंसार इस्लाम से कबल मुशरिक थे। इनके दो कबीले थे, औस और ख़ज़रज, जो आपस में आए दिन जंग करते रहते थे। ये मदीना से बाहर रहते थे और मदीना ही में यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। ये भी आपस में लड़ते रहते थे, यानी वो बाहर लड़ते रहते थे आपस में, और ये अंदर यहूदी जो थे ये लड़ते रहते थे। और इनकी दोस्तियाँ किनके साथ थी? बनु कुरैज़ा जो थे वो औस के हलीफ थे, और हलीफ कहते हैं उनको जो पक्की दोस्ती कसम खा के की गई होती है। तो ये औस के जो हलीफ थे वो थे बनु कुरैज़ा, और बनु कैनुका और बनु नज़ीर ख़ज़रज के हलीफ थे। जंग में ये अपने अपने हलीफ़ों की मदद करते थे। इस तरह जंग में ये यानी कि अपने ही ख़िलाफ़ हो जाते थे, अपने ही जो थे उनके ख़िलाफ़ होते थे, और जीतने वाला गिरोह दूसरे यहूदियों को जंग में कत्ल भी करता था, उनको उनके घर भी लूटते थे और उनको बेवतन भी कर देते थे। तो रात में ऐसा करना इन पर हराम था, इनको मना किया गया था कि ये काम कभी नहीं करना। फिर जो यहूदी कैदी बन जाते थे तो ये ख़ुद फ़िदिया देकर फिर उनको छुड़ाते भी थे, और फिर कहते थे कि ये तो तौरात में हमें यही हुक्म दिया गया है। यहाँ यहूदियों के इसी किरदार को बयान किया गया है कि तौरात के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ को छोड़ देते हो। यानी इनका कत्ल करना, अपनों का ही कत्ल करना, घरों से निकालना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मदद करना इनकी शरीयत में हराम था।
تو ان امور کا تو بے جا ارتکاب کرتے تھے، اور جب فدیہ دینے کی بات آتی تھی تو فدیہ دے کر کہتے تھے کہ ادا کر کر ان کو چھڑواتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس حکم پر، حالانکہ پہلے 3 امور کا وہ لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ تو قرآن پاک نے ان کی وہ جو حرکت تھی وہ یہاں پوری بتا دی ہے کہ ان کے ساتھ عہد کیا کیا لیے گئے تھے، اور اس میں سے یہ 3 کو مطلب بالکل نہیں اس میں کرتے، اور وہ 3 کیا تھے کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، جس کا بالکل قرآن کی اس آیت میں ذکر آ گیا ہے۔ دوسرا کہ ان کو تکلیف دے کر وطن سے نکلنے پر مجبور نہیں کرنا، اور تیسرا یہ تھا کہ ان کے خلاف کسی دوسرے کی مدد نہیں کرنا۔ تو یہ 3 کام تو یہ بڑے آرام سے کر رہے تھے، اور چوتھا کام تھا کہ اگر وہ گرفتار ہو جائیں، یعنی دشمن ان کو گرفتار کر لے، تو ان کو فدیہ دے کر رہائی دلوانا، مگر انہوں نے پچھلے 3 کو رد کر دیا، جھٹلا دیا، مانا نہیں، اور جو ایک حکم آخری تھا اس کو مان لیا۔ اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں فرمان الہی ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، پس کیا بدلہ ہے اس کا جو یہ کام کرے تم میں سے سوائے دنیا کی رسوائی کے۔ چنانچہ دنیا کی سزا یہود مدینہ کی اس طرح ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نقض عہد کرنے کی وجہ سے بنی نذیر کو ذلت و رسوائی کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا۔ سورہ احزاب اور حشر میں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض احکام ماننا اور بعض نہ ماننے پر 2 سزاؤں کا ذکر فرمایا، ایک دنیا کی سزا جس کو خزیون فرمایا، یعنی دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہوگی، ان کی بے عزتی ہوگی، اور دوسری آخرت کی سزا جس کو فرمایا وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے اور اس کو ساری حقیقت کا علم ہے۔ ان آیات کے مخاطب اگرچہ یہود ہیں، مگر اب اہل ایمان بھی ان احکام کے مخاطب ہیں، کیونکہ اب قرآن میں بھی آ گئے ہیں نا، تو یہ مکلف بھی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ آغاز تو ہوا یہود کے ساتھ، لیکن اب ان آیات کی روشنی میں آج کے مسلمان اہل ایمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیوں ہر جگہ مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہر اسلامی ملک میں فتنہ فساد انتشار پھیلا ہوا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اور یہ میں آپ کو درس قرآن سے اب تفسیر کروا رہی ہوں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھیجی ہوئی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ اور جو نقصان ہمیں زیادہ پہنچایا نا وہ فرقوں نے بھی پہنچایا ہے۔ ان فرقوں کی وجہ سے جو عام مسلمان ہیں وہ بھی دین کو سمجھ نہیں پا رہے، لیکن ان کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا، کیونکہ کتاب قرآن پاک ہر جگہ اویلیبل ہے، اور ہر طرح کی تفسیریں اب ملتی ہیں، اور یہ بھی جو میں محنت کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے، اپنی نجات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، تو یہ بھی مختلف تفسیروں سے میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، لیکن میری یہی کوشش ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم اتنی عام ہو کہ بچے بچے کو پتہ ہو کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اب اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ سے اب ایک سوال بھی کرنا ہے کہ کیا میں سارا دین لے رہی ہوں، یا ہم پورے دین پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، یا پھر ہمارا کچھ لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے کہ جو میچ نہیں کر رہا اسلام کے ساتھ۔ تو پھر یہی ہے وہ جائزہ جو ہم نے لینا ہے، جو بنی اسرائیل نے کیا، جو ان کے ساتھ میچ کیا، جہاں ان کو واہ واہ ملی وہاں پر اسلام کو لے لیا، اور جہاں
پر کچھ محنت کرنی پڑی، اپنے نفس کو ماننا پڑا، وہاں پر اسلام کا انکار کر دیا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سی باتوں سے پناہ مانگنے کی دعائیں ہیں، اور وہیں دنیا کی رسوائی سے پناہ مانگنے کی دعا بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کریں اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگیں کہ اللہم انا نعوذ بک من خزی الدنیا والعذاب الآخرہ، آمین۔ اور پھر نافرمانی کی دوسری سزا جو جہنم ہے، جس کا بہت سخت عذاب ہے، جو آخرت کے لیے ہے، اس سے بھی بچنے کی دعائیں مانگیں۔ صبح شام کے اذکار میں وہ دعائیں مانگا کریں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اور پھر جنت بھی مانگا کرے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، یہ سب دعائیں مانگا کرے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے 7 بار جہنم سے پناہ مانگ لی تو جہنم بھی اس کے لیے سفارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ میں نہ ڈالنا، اور جس نے جنت مانگ لی تو جنت بھی سوال کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالنا۔ تو اور قرآن پڑھتے ہوئے جب ان کا ذکر آئے تو اسی طرح جہنم سے پناہ مانگا کریں، اور جنت کا ذکر آئے تو اس کا سوال کیا کریں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 86، دنیا میں رسوائی کی سزا، پھر آخرت میں شدید عذاب کی وجہ یہاں بتلائی گئی ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریداری کی دنیا کی زندگی کی بدلے آخرت کے، بس ان کی سزا میں نہ تخفیف ہوگی یعنی کمی نہیں ہوگی، اور نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یعنی یہود کی تمام بدعمالیاں، تمام جرائم، اپنے رسولوں کا حکم نہ ماننا، جن کا بیان مسلسل آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ معمولی گناہ نہیں ہے، ان پر ان کو بہت سخت جو ہے وہ سزائیں ملنے والی ہیں، کیونکہ انہوں نے دین اور دنیا کے مقابلے پر دنیا کو ترجیح دی تھی، اور یہ نہایت ہی بڑا گناہ ہے جو کہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے اس میں بڑی نصیحت اور عبرت ہے، اس بات پر غور و فکر کریں کہ اللہ کی کتاب کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہم اطاعت کرتے رہیں، یا پوچھیں اپنے آپ سے کہ اطاعت کرتے ہیں یا اس کی مخالفت اور بغاوت اختیار کی ہوئی ہے، اور اس کا کیا انجام ہوگا، یہ تمام مثالیں اہل اسلام کے لیے ہی ہیں۔ ابن کثیر میں آتا ہے، یعنی فرمایا تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، عذاب پہ پھیرے جائیں گے، یعنی جب ہلکا ہوگا تو پھر اس کو شدید کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی نافرمانی کر رہے ہیں وہ تو اس وقت ظاہری طور پر جو ہے وہ معاشی طور پر بڑے فلرشڈ لگتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا غور فرمائیں تو غور کریں تو دیکھیں کہ ان کے وہ عزت سے محروم ہوتے ہیں، ان کی عزت نہیں ہوتی۔ 4 لوگ اٹھ کر انہی کے خلاف بات کر لیتے ہیں اور وہ اپنے خلاف باتیں سنتے ہیں، تو اتنے مال و دولت کا، اتنی دنیا کا کیا کرنا کہ جب کہ عزت ہی نہ ہو۔ تو اللہ کی جو کتاب ان کے پاس ہے اس کو صحیح کتاب ماننے کے باوجود یہ بنی اسرائیل اس کے بعض حصے کو مانتے اور بعض احکام کا انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، لہٰذا نہ ہی ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا، اور جو دائمی عذاب سے ان کو بچا سکے۔ تو بس یہ ہمارے لیے یہاں پر بہت غور و فکر کی باتیں ہیں کہ بنی اسرائیل سے امامت لے کر ہمیں یعنی اس امت کو امام بنا دیا گیا، اور اس لیے اس امت کو بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم وہ حرکتیں نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کی، مگر افسوس کہ اس امت نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ تو دعا ہمیں ہر وقت ہی مانگنی ہے کہ ربنا لا تجعلنا بینہم، کہ اے ہمارے رب ہمیں ان جیسا نہ بنانا۔
آیت نمبر 87 ہے، ابن کثیر سے ہے۔ بات بنی اسرائیل ہی کی ہو رہی ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے سرکشی، عناد، تکبر، انبیاء کی مخالفت کی روش اختیار کی ہوئی تھی، اپنی خواہشات میں لگے رہتے تھے۔ یہاں یہ ذکر بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کر دی، اس کے احکام کی مخالفت کی اور اپنی طرف سے تعویل کی، اور فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند نہیں کیے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات عطا فرمائے اور اسے روح القدس کے ساتھ قوت دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ جو معجزات سے مراد ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارنا تو اللہ کے حکم سے اس کا پرندہ بن جانا، اور یہ اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو شروع میں بہت زیادہ بتائی تھی کہ وہ کون سا پرندہ بنا تھا جو روایات میں آ رہا ہے۔ بیماروں کو شفا یاب کرنا، پوشیدہ چیزوں کی خبریں دینا جن کو وہ گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کرنا، یہ تمام معجزات اس بات کی دلیل تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے شریعت لے کر آئے ہیں، مگر بنی اسرائیل نے ان کی شدید تکذیب کی، ان کو بھی جھٹلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ لیکن ان کا رویہ کہ جو احکام ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے وہ ان کو نہیں مانتے تھے، اور بعض دفعہ ان کے مقدس خون یعنی انبیاء کے مقدس خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارے دلوں نے پسند نہیں کیا تو تم ایسے سرکش ہو جاتے تھے کہ انبیاء کے ایک گروہ کو تو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، یعنی ماضی میں ہی قتل نہیں کیا بلکہ یہ روش ابھی تک جاری ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک، کہ جادو اور زہر کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مذموم کوشش بھی انہوں نے کی، اور اپنے مرض الوفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خیبر میں کھایا ہوا زہر آلود لقمہ وقتاً فوقتاً مجھے تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ اب میری شاہ رگ کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے انبیاء جن کے نام قرآن میں آئے ہیں وہ اس ترتیب سے آئے ہیں: موسیٰ و ہارون و ذی الکفل و الیاس و یسیع و داؤد و سلیمان و لقمان، اور لقمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ تھوڑا اختلاف ہے، عزیر و یونس و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع بھی کہتے ہیں جو سریانی زبان میں آتا ہے، اور یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے جو ان کے معجزات تھے، اور ان کی جو سب سے جو یہ بات تھی کہ ان کو روح القدس کی جو تھی وہ تائید بھی حاصل تھی، ہر جگہ وہ ان کی مدد فرماتے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات تمہاری ہدایت کے لیے عطا کی، ان کے بعد بہت جلد تم نے، یہ میں تعریف الفرقان سے آپ کو بتا رہی ہوں، بہت جلد تم نے اس کی تعلیمات سے انحراف کر لیا، اس کے بعد انحراف کرنا یعنی منہ پھیر لیا، اس کے بعد ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے مسلسل نبی اور رسول معمور کیے جن کا سلسلہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک جا پہنچا، جن کی تائید کے لیے روح القدس کو مقرر کیا گیا۔ روح القدس سے مراد علم وحی بھی ہے جو اس تفسیر میں آ رہا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں جو کہ فرشتے ہیں، اور جو وحی کا علم رکھتے تھے خود مسیح علیہ السلام کی پاکیزہ روح بھی ہے۔
اور اس میں تفہیم القرآن سے آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بڑے بڑے معجزات دکھا کر شریعت موسیٰ کی تجدید کی، اور ان کی یعنی بنی اسرائیل کی اس قوم کی سختی کو اپنی شریعت سے نرم کرنا چاہا کہ یہ اخلاق بھی سیکھ جائیں، لیکن اس قوم کی بے حمیتی کا زنگ صاف نہیں ہوا، اور انہوں نے ان کی تعلیم سے سیکھنے کے بجائے ان کی جان کے دشمن ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور آپ کو رومن سلطنت کا باغی قرار دے کر اپنی طرف سے تو صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، جس کا کہ قرآن میں آیا ہے، ذکر فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ مصلوب ہو سکے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو اور زہر کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ بدبخت قوم جو بنی اسرائیل یعنی یہود ہے، یہ آج بھی امت مسلمہ ان کی ان حرکتوں کے باوجود ان کی تقلید کو اپنی عزت افزائی سمجھتی ہے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ درس قرآن میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم فرمایا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، یہ اپنی ماں کے ہی بیٹے ہیں، اور نہ ہی یہ الہ ہے اور نہ ہی الہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ کے بندے بڑی عظمت اور شان والے اس کے مقرب برگزیدہ رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے تائید دی تھی۔ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ولادت سے لے کر آسمان پر چڑھانے تک وہ آپ علیہ السلام کے محافظ رہے۔ یہود کا ایذا رسانی اور نبیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک محدود نہیں رہا، بلکہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا۔ یہود نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا یعنی جادو کیا، اور ایک بار دیوار کے قریب آپ کو بٹھا کر کسی دھوکے کے ساتھ تو ایک بڑا پتھر یا چکی کا پارٹ اوپر سے گرا کر شہید کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ پھر خیبر میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھانے پر بلایا، اور اس کا ایک لقمہ صرف منہ میں رکھا تھا، پھر فوراً تھوک دیا، اور بذریعہ وحی آپ کو اطلاع ہو گئی، مگر اس کا اثر آخر تک آپ کو محسوس ہوتا رہا۔ ان بد خصلتوں کا ذکر اگلی آیت میں بھی ابھی جاری ہے، اور درس قرآن میں آتا ہے، یہ آیت نمبر 88 ہے، کہ جب قرآن کریم میں یہود کے بارے شبہات اور فاسد عقیدے کا اظہار کیا گیا تو کوئی معقول جواب جو تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ جہالت پر اتر آئے اور کہنے لگے بڑے فخر سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے۔ یہ جو بات تھی یہ اسرائیلی علماء کہتے تھے کہ ہماری مقدس کتابوں کا علم ہمارے دلوں کا محافظ ہے، اس نے غلاف کی طرح ہمارے دلوں کو لپیٹ رکھا ہے، وہ کوئی غیر ضروری چیز اس میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ یہ ان کا جو تھا ایک خیال تھا، بلکہ اپنے مطلب کی یہ باتیں ان کے دلوں میں مہر کی طرح جو تھی وہ ثبت ہو گئی ہیں۔ اصلاح اور راستی کے سارے دروازے انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے بند کر لیے ہیں، لہٰذا یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ جہالت اور تکبر اور نخوت کی خباثتیں ان کے دلوں میں یکجا ہو گئی ہیں، پھر ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں کیسے داخل ہوگی؟ یہ آپ کو جو بتایا ہے یہ میں نے تفہیم القرآن سے بتایا ہے۔ اب درس قرآن سے آتا ہے ان کی انہی ایسی جہالت کی باتوں کی وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر کسی نئی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم کو اس کی ضرورت ہے،
کہ ہم قرآن کو لیں یا کوئی نیا دین ہم لیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، قلیلا ما یؤمنون، بس بہت ہی تھوڑا سا یہ ایمان رکھتے ہیں۔ تھوڑے ایمان سے مراد ان امور کا ایمان ہے جو ان کے مذہب میں اور اسلام میں مشترک ہے، یعنی جو قرآن میں بھی ہیں اور جو ان کے بھی ہیں، مثلا اللہ کا قائل ہونا، قیامت کا، جنت اور دوزخ کا قائل ہونا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، اس لیے پورا ایمان نہیں ہوا۔ تھوڑا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، بس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ اہل یہود کی یہ حالت تھی کہ اسلام کو برحق سمجھ لینے کے بعد اس کو قبول کر لینے میں اس لیے ان کو تأمل تھا کہ ان کا مذہبی اقتدار خطرے میں پڑتا تھا، بلکہ اس کے ختم ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے وہ اپنے مذہب کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقائد اتنے اچھے اور مضبوط ہیں کہ کوئی نیا عقیدہ قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اس فریب کو کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں، بلکہ اپنے کفر اور ضد کی وجہ سے یہ ملعون بن چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات قبول نہیں کرتے، اور یعنی کہ ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور وہی بات آ گئی کہ جیسے ہمارے اب سیکولر مائنڈڈ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پردہ جو ہے وہ تم لوگ دکھاوا کرتی ہو اور پردہ تو دلوں کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت غور سے سن لیں ایسے سب لوگ، تاکہ ان کے دماغ سے یہ فطور، دعا ہے کہ ختم ہو جائے۔ درس قرآن میں ہے، آیت نمبر 89 ہے، اور فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب جو من جانب اللہ ہے، اور تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس لعنت ہے اللہ کی اوپر کافروں کے، یعنی یہود خوب پہچانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے مشرکین مدینہ اور اہل عرب سے کہتے تھے کہ عنقریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے عظیم الشان رسول شریعت لے کر آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تم لوگوں کو تباہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ جلدی اپنے نبی کو بھیج جس کی صفات ہم تورات میں پاتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر دشمنوں پر فتح حاصل کریں۔ اور مشرکین سے کہتے تھے کہ اب اس آخری نبی کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ غرض یہ کہ یہودی اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے تھے، نام مبارک اور قرآن کریم کے واسطے اور برکت سے دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں دیکھ لیں اور آپ کے مقابلے میں ان کا رویہ جو تھا وہ کیا ہوا کہ وہ حق سے دور ہی رہے، اور کیا کیا، خود پسندی میں گرفتار ہوئے، تکبر آ گیا ان کے اندر، ریا آ گئی، حسد آ گیا، اور رتبے کی محبت آ گئی۔ آیت نمبر 89 ہے، درس قرآن سے ہے کہ اچھی طرح پہچان لیا تو انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی اولاد عرب میں سے تھے، بنی اسرائیل کے خاندان سے نہیں تھے، اور مشرکین مدینہ جو یہود سے آخری نبی کی نشانیاں سنتے آئے تھے فوراً ایمان لے آئے، اور انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بن گئے۔ روایات میں ہے کہ انصار مدینہ میں سے معاذ بن جبل، برا و داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں، تم تو اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دشمن پر فتح یاب ہونے کی دعا کیا کرتے تھے، ان کے اوصاف بیان کرتے تھے، آج ان میں تمام اوصاف پاتے ہو، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟
کیوں مددگار نہیں بنتے تم؟ تو سلام بن مسلم نے کہا ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو وہ نبی نہیں مانتے جن کا ذکر ہماری کتاب میں ہے۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ یہاں اشارہ اس بات کا ہے کہ عرب کے یہودی مالدار تو تھے، مگر اللہ کی منتخب امت کی حیثیت سے ان کو وہ غلبہ اور اقتدار حاصل نہیں تھا۔ وہی بات آ گئی نا، ذلت تھی، عزت کوئی نہیں تھی، جو ان کی دعاؤں کے مطابق ان کا حق تھا۔ چنانچہ یہ بار بار کہتے تھے اللہ کے آخری رسول کی قیادت میں ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کی کتاب ان پر نازل ہو گئی، ان کے دلوں نے جان لیا کہ یہی وہ رسول ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تو اپنے دنیا کے فائدے کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ جس رسول کے منتظر تھے اس کو پہچاننے کے بعد اس کی تکذیب کرتے رہے، اپنے اس رویے کے باعث ملعون ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ معرف القرآن سے ہے، آیت نمبر 90 ہے، قرآن کو تورات کی تصدیق کرنے والا فرمایا ہے، بس اگر تورات کا ماننے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے تو گویا وہ خود تورات کی تکذیب کرنے والا ہے اور وہ کافر ہے۔ تعریف الفرقان سے ہے اور احسن البیان سے بھی ایسے ہی الفاظ آ رہے ہیں، یعنی اس بات کی معرفت کے باوجود کہ اہل کتاب ایک نجات دہندہ نبی کے منتظر تھے، ان کو پہچان لیا، لیکن محض حسد اور جلن کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت پر مبنی تھا۔ اپنی قومی عصبیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دوہرے غضب کے مستحق ہوئے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ جلد رسول عربی کو مبعوث فرما دے، اور انہوں نے دعا کی مقبولیت کو ٹھکرا کر کفران نعمت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دل میں یقین رکھتے ہوئے انکار کیا، اس انکار کے ساتھ اپنے صحائف کو جھٹلانے کے مرتکب ہوئے، اس لیے ذلت اور رسوائی کی لعنتیں ان کا مقدر ہو گئیں، کیونکہ بار بار غضب والے کام کرتے رہے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، ایک آزمائش بھی بن گئی، جیسے کہ مسلمانوں کا ہوا تھا تحویل قبلہ کے وقت، کہ یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں یا نبی کی بات مانتے ہیں یا منمانی کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب تحویل قبلہ کا ہوا حکم، جیسے ہی تو صحابہ کرام تو اپنی ایڑیوں پر ہی مڑ گئے تھے، یعنی کہ ان کو کہنا بھی نہیں پڑا تھا، اور وہ دیکھ کر ہی انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی تھی۔ اور یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو لکھا ہوا جھٹلا رہی تھی۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ یہود کے بغض اور عناد کی اصل وجہ یہ تھی کہ نبی آخر الزمان ان کی قوم میں کیوں نہ آئے، اور اس قوم میں کیوں پیدا ہوئے، یعنی بنی اسماعیل میں، اور جیسے وہ ان پڑھ اجٹ اور جنہیں وہ اپنے سے حقیر ستر سمجھتے تھے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بہتر سمجھتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اور جس کو مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے۔ کیا یہ لوگ ٹھیکیدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پسند سے پوچھ کر رسالت عطا فرمائے؟ یہود کے جرائم کی لمبی فہرست بہت سی گزر چکی ہے۔ یہاں بتایا ہے کہ دیدہ دانستہ نبی آخر الزمان کی رسالت کا انکار ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ ایک تو ذلت والا ہوگا اور دوسرا بہت تذلیل والا ہوگا، اور یہ کہ ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر بار بار ان کو عذاب میں ہوگا اور وہ مسلسل اس میں عذاب میں ہی رہیں گے۔ جبکہ گنہگار مسلمانوں کو جو آخرت میں عذاب ہوگا وہ انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، یعنی کہ جو کلمہ گو ہوں گے وہ اپنی سزا کاٹ کے ایک نہ ایک دن کلمے کی برکت سے جہنم سے نکل آئیں گے۔ لیکن اس پر بھی ہمیں دلیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اگر اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو کبھی ایک ماچس کی جلتی تیلی کے اوپر اپنی انگلی رکھیں اور دیکھیں کتنی دیر آپ
برداشت کر سکتے ہیں، تو وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ تو 70 گنا زیادہ تیز ہوگی دنیا کی آگ سے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تحفیم القرآن سے ہے، فرمان الہی ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یعنی کیسی بری خریداری کی انہوں نے اپنی جانوں کے لیے، یعنی کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اپنی فلاح، سعادت اور نجات کو قربان کر دیا، اور یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر نبی بھیجے، جب اس نے جسے چاہا رسالت سے نواز دیا تو یہ بگڑ بیٹھے۔ ابن کثیر سے ہے، امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بری چیز سے مراد یہ ہے کہ یہود نے حق و باطل کے ساتھ بیچ دیا۔ سدی نے کہا جس بری چیز کو اپنی جانوں کے معاوضے کے طور پر لیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، نصرت اور حمایت کے بجائے ان کا انکار کیا، وہ غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، یعنی ایک غضب اور اس کے اوپر پھر ایک اور غضب، غضب پر غضب ان پر ہوتے رہے، مغضوب ہو گئے۔ پہلا غضب تو رات کو ضائع کیا جبکہ ان کے پاس موجود تھی، دوسرا یہ غضب کیا کہ اس نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا جنہیں انہی کی طرف مبعوث فرمایا گیا تھا، اور ساتھ ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور انجیل کو یہ غضب بالائے غضب تھا۔ تیسرا غضب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کیا، یعنی غضب کے اوپر غضب، غضب کے اوپر غضب ان کے ساتھ ہوتا رہا، چنانچہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ان کے کفر کا سبب بغاوت، حسد، تکبر تھا، اس لیے دنیا میں اور آخرت میں ذلت والے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ عمرو بن شعیب و ابی و جدی قول، وہ کہتے ہیں کہ یہ احمد کی حدیث ہے، فرمایا اٹھائے جائیں گے متکبر انسانی صورت میں ذرات کی طرح یا چیونٹیوں کی طرح، ان پر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، حتیٰ کہ جہنم کے ایک قید خانے میں داخل کر دیا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا، آگ کے انبار ان پر مسلط ہوں گے، ان کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ اور اس میں جو زر آتا ہے نا، اس کے معنی چونٹیاں بھی ہیں، اور اگر اس کی جمع کی جائے تو ذرات بنتے ہیں، تو ذریت بھی اسی سے ہی ہے، نسل کو کہتے ہیں۔ بہرحال ذرے ہوں یا چونٹیاں ہوں، یہ ہمیشہ حقیر معنی میں ہی لیے جاتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ غرور میں آ کے کہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، ایک ذرے کے برابر ہو، یا تمہیں چونٹی کی طرح مسل دوں گا، تو یہ حقیر چیزیں سمجھ کر ان کی مثال دی جاتی ہے نا۔ دوسری اہم بات کہ دونوں ہی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی جن کا انجام بیان ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ آیت نمبر 91 ہے، ارشاد الہی ہے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، جب یہود اور اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن پر اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی ہم پر جو تورات اور انجیل نازل کی گئی ہیں ہمارے لیے ان پر ایمان لانا کافی ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس کا جواب فرمایا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ تو حق ہے۔ یہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اہل کتاب پر حجت قائم ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ یعنی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں سچے ہو تم، تو پھر تم نے اپنے انبیاء کو کیوں قتل کیا جنہوں نے تورات کی تصدیق کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اور تم جانتے بھی تھے۔
وہ انبیاء علیہ السلام سچے ہیں، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے بغاوت اور سرکشی اور تکبر کیا اور ان کو قتل کر دیا تاکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرو۔ یہ ابن کثیر سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ احسن البیان سے اب ہے کہ اہل کتاب کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اپنی کتابوں پر ایمان ہوتا تو فوراً قرآن پر ایمان لے آتے جس میں ان کی کتابوں کی تصدیق ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ان کا اپنی کتابوں پر ایمان ہوتا تو بنی اسرائیل کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے؟ یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھی ہے، لہٰذا یہ جھوٹے ہیں، اپنے ہی انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں۔ ان کا انکار محض حسد کی وجہ سے ہے۔ معارف القرآن میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے۔ اس لیے یہود سے پوچھا جا رہا ہے پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو کیوں قتل کیا جبکہ وہ تعلیم اور احکامات تورات ہی سے دیتے تھے، اور تم ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہو جنہوں نے ان کو قتل کیا، تو براہ راست تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو، لہٰذا تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ہوا، غرض کسی بھی پہلو سے تمہارا قول و فعل درست نہیں ہے۔ یہاں اس کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الہی آمین۔